हींअर आउं गुज़ारिश कंदुसि सिंधी सोसाइटी में उस्ताद आलिम अदीब ऐं ब्यूरोक्रेसी जो भी हिसो रही ऐं हींअर सियासत में भी हुनजी हिकिड़ी पंहिंजी अप्रोच आहे। औरतुनि जे हक़नि जे हवाले सां तमामु घणो किरदारु अदा थी करे ऐं असांजी सिंधी सोसाइटीअ जो हिकिड़ी सुञाणप आहे। अदी महताब अकबर राशिदी खे गुज़ारिश कंदासीं त उहो अची पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंढे हूंदे खां वठी हिकिड़ो कन ते ग्रोहड़ी साहब जो 2 लाइनूं कन ते पवंदियूं हुयूं, जॾहिं तॾहिं सिंधड़ी तोखे कंधारऊं चोखो। यानी जेकॾहिं सिंधड़ीअ खे किथां बि चोखो आहे त उहे कंधार जे तरफ़ खां आहे। हाणे उन महिल कहिड़ो कॉन्सेप्ट हुयो ग्रोहड़ी साहब वटि? Was it some insecurity at the borders, insecurity to your system, insecurity your political things, insecurity to your culture, your language? What was it? अॼु जॾहिं असां सभिनी शयुनि खे एनालाइज़ था कयूं त असांखे इहे सभु शयूं सही थियूं नज़र अचनि। Your borders are not secure, your language, your culture, your customs, your economy, everything is under threat. Saying this, मां जेका ॻाल्हि करणु पई वञा उन में इहो आहे त हिकु सभिनी खां पहिरीं हिन महिल the thing that I want to emphasize upon is our very defective policy, foreign policy. जो हमारी सबसे ज़्यादा जो चीज़ अंडर डिस्कशन है वो अभी आज से नहीं है, लेकिन पिछले 4-8 सालों से हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमें बहुत ही कमज़ोर दिखाई देती है। न हमारे पड़ोसी मुल्क हमसे राज़ी हैं और न जिन पर हमने डिपेंड किया 20 साल पहले जब हमसे ये कहा गया कि आर यू फॉर अस और यू आर नॉट फॉर अस, तो हमने फ़ौरन ही सजदा किया और कहा कि ये ऑफ कोर्स फॉर यू। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऑप्शन था? इस पर भी गौर करें। पाकिस्तान क्या कर सकता था? पाकिस्तान अपनी सूरत हाल को देखे तो क्या हम इतना भी कोई फोर्स या कोई भी हमारे पास कोई डिप्लोमेटिक वज़न है कि हम इंडिया का मुकाबला कर सकें और यूएस को ये मनवा सकें कि नहीं जी हम तो आपकी बात नहीं मानते, हम आपको अपनी बेसिस नहीं देते, हम आपको अपना एयरपोर्ट नहीं देते? अगर ये सब कुछ था तो फिर उसका रिएक्शन क्या होना था पाकिस्तान के ऊपर? तो यू हैव टू सी वेदर योर डिप्लोमेसी, योर फॉरेन पॉलिसी और यू आर सेइंग येस टू ट्रम्प, नॉट ट्रम्प बट मेरे ख्याल में बुश ने उस वक्त पूछा था, तो उस वक्त यही हमारे पास एक ऑप्शन था कि हम कहते हैं कि जी जान की अमान दे दें हमें, हम आपके साथ खड़े हैं। उसी वक्त से पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इट हैज़ बिकम वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, क्वेश्चनेबल एंड अनसर्टन। ये बात हुई थी जनरल मुशर्रफ के ज़माने में, इसका मतलब ये था कि इट वाज प्रीडोमिनेंटली एन आर्मी पॉलिसी। उसमें कोई पॉलिटिकल इस तरह से नहीं थी कि ये कोई सियासी पार्टी थी या वो सियासी पार्टी थी या उनका कोई डिसीशन था, ये चीज़ नहीं थी। तो जब ये हम तमाम चीज़ों से गुज़र गए, हमने बेसिस उनको दे दी, हमारे हवाई अड्डे उन्होंने इस्तेमाल किए, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे ख़िलाफ़ हुई वो ये कि जो बड़ी पॉपुलेशन थी अफ़गानिस्तान के लोगों की, जिनमें शायद इतना डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं भी हो, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली पाकिस्तान को अपना दोस्त तस्वुर नहीं किया, क्योंकि हम उनके दुश्मनों के साथ खड़े थे जो कि अमेरिका था। 20 साल आपने इस तरह से गुजार दिए हैं और अब अचानक
جو کسی کی بھی کوششوں سے قطر میں جو بھی مذاکرات ہوئے ہیں اس میں کون کون سے ملک شریک ہوئے ہیں، ہر چیز ہمارے سامنے آیا ہے۔ پاکستان کا اس میں کتنا عمل دخل ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ہم نہ ادھر ہیں نہ ہم ادھر ہیں۔ اور ان تمام چیزوں میں جو ایک چیز جو کیونکہ ہماری وی ہیو گاٹ اے ویری یونیک جغرافک سچویشن، ہماری جو جغرافیہ ہے وہ ایسا ہے کہ نہ وہ انڈیا نگل سکتا ہے نہ اگل سکتا ہے، نہ افغانستان اس میں سے جان چھڑا سکتا ہے۔ رشیا سے ہم پہلے ہی جھگڑا کر کے بیٹھے ہیں، بٹ وی آر ناؤ موونگ ٹورڈز رشین اسٹریٹجی۔ China is one country that you are now heavily depending on China, because China is emerging as a very big power in this region، جس کو اب کنٹین کرنے کے لیے انڈیا ایک دوسری کوئی اسٹریٹجی لے کے آئے گا۔ بٹ اس میں the thing of the concern has been وہ ہے کہ ایک دم سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں ٹی ٹی پی کے لیے، کہ جنہوں نے بھی ہتھیار پھینکے وہ لانڈری سے دھل کر آ جائیں گے اور ہم ان کو معاف کر دیں گے۔ دس از ویری پینفل، دس از ناٹ ڈیموکریٹک، بیکاز دا ہول تھنگ ہیز ناٹ بین ڈسکسڈ ان پارلیمنٹ۔ اس میں آپ کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان سے ڈسکس کرنے کی ضرورت تھی، ان کو ساتھ ملا کے چلنے کی ضرورت تھی۔ اور اوور دا ایئرز جتنی خون ریزی، دہشت گردی تحریک طالبان پاکستان نے کی ہے، ان کا حساب کتاب آخر دے گا کون؟ اور اگر ان کے کہہ دینے سے کہ ہم نے ہتھیار پھینک دیے ہم بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، I really don't know who is going to actually believe this statement from them۔ تو یہ جو پاسبل ایمنسٹی کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے اپنے ملک کے اندر ایک بہت بڑا طوفان برپا کر رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ ان کو تحریک طالبان پاکستان کو ہم ایمنسٹی دیں، اور کیوں دیں۔ یہ بہت بڑی ایک وجہ بنے گی۔ ہم نے دوسری چیز جو آج کل ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ آن پولیٹیکل لیول ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے بٹوین دی پولیٹیکل پارٹیز دیٹ از مسنگ، اور اپوزیشن کے پولیٹیکل پارٹیز کو بالکل کسی ڈائلاگ میں، ڈسکشن میں نہیں شامل کیا جا رہا ہے، خاص طور پر ان ایشوز کے لیے جو لوکل نہیں ہیں، ان کا امپیکٹ انٹرنیشنلی پڑنا ہے۔ اس میں بھی اگر آپ ان کو شامل نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کل کو جو بھی کوئی چیز ہوگی جو خراب بھی ہو سکتی ہے اور انتہائی خراب بھی ہو سکتی ہے، ان کی ذمہ دار جو آج حکومت ہے وفاق میں بیٹھی ہوئی صرف وہی ہوگی، کیونکہ دوسری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور دیر از نو کنسنسس واٹس ایور ان ایکچولی گیونگ دی ایمنسٹی ٹو دی طالبان، تحریک طالبان کو۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنلی جو چیز ہو رہی ہے جس پر ہمیں غور کرنا ہے، میں یہی ایک دو پوائنٹس بول کے چلی جاؤں گی، کیونکہ the points are to be pondered on these۔ جب جو بائیڈن نے ابھی یو این میں جو تقریر کی ہے، یو این جنرل اسمبلی میں، انہوں نے 2-3 چیزیں بولی ہیں۔ سپوزڈلی وہ ان کی اپنی ایک فارن پالیسی کو وہ بتا رہے تھے کہ ان کی وہ فارن پالیسی کیا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اب وہ ایک نیا دور شروع کرنے جا رہے ہیں جس کو انہوں نے نام دیا ہے ریلنٹلیس ڈپلومیسی۔ He has said this کہ this is going to be a new era of the relentless diplomacy، جس میں ہم بغیر کسی شک و شبے کے، بغیر کسی اس کے، ہم ایک ایسی ڈپلومیسی شروع کریں گے جس میں جو پرانے والی جو ایک ہوتی تھی کہ یہ رشین بلاک ہے، یہ امریکن بلاک ہے، یہ والی پالیسی نہیں ہوگی، اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی ود دا کنسنسس۔ بٹ ہیونگ سیڈ دس، he immediately had signed alliance with Australia and United Kingdom۔ ایک دم سے انہوں نے یہ کہنے کے بعد کہ ہم پورے سب سے سارے ریجن کے لوگوں سے، پوری دنیا سے بات کریں گے،
تو ایک پہلے سے جو ایک الائنس بنا ہوا تھا جس میں جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور یو کے شامل تھے، ان کے ہوتے ہوئے جو کوارٹرل الائنس تھی ان کو چھوڑ کے انہوں نے ایک دم سے ایک نیا الائنس بنا دیا بیسڈ ود دا کنٹریز لائک یو ایس اے، یو کے اینڈ آسٹریلیا، اینڈ دا ریزن از ٹو کنٹین چائنا۔ اب ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ افغانستان وغیرہ نہیں ہے، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس ریجن میں جب چائنا آ رہا ہے تو اس کو کس طرح سے روکا جائے، کنٹین کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں آسٹریلیا کو انہوں نے کوئی 7 بہت بڑی سب مرینز دینے کا وعدہ کیا ہے، جس میں نیوکلیئر جو ہوں گے وہ چیزیں ہوں گی، اور وہ ان کو مانیٹر کریں گی پیسیفک سمندر کو، تاکہ اگر کہیں سے بھی چائنیز کہیں سے بھی چل رہے ہیں تو وہ ان کو کنٹین کریں گے۔ اس پر یورپ کے جو دوسرے ملک ہیں انہوں نے بہت سخت اعتراض کیا، اسپیشلی فرانس، کہ یہ کیا چیز ہے کہ ہم جو ہیں یورپین دوسرے ملک ہیں، آپ ہم سے پوچھ ہی نہیں رہے ہو، اور ہاؤ کم یو ہیو سائن دس ایگریمنٹ ود دیم، دس از ویری ریسنٹلی دے ہیو ڈن دس۔ تو اس میں اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو ڈپلومیسی اس ایریا میں ہونے جا رہی ہے اس میں امریکہ اپنے آپ کو بالکل بھی الگ نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت چائنا ایز اے سپر پاور ابھر رہا ہے پوری دنیا میں، اور اس میں ہمارے ریجن میں جو ملک ہیں اس میں جو ہمیں کنسرن ہے وہ انڈیا کا ہمیشہ رہا ہے، اور انڈیا کو چائنا کا کنسرن رہا ہے، اور انڈیا کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہی از اسپوائلر ان دا گیم، جو کھیل کو خراب کرنے والا جو ایک ملک ہے تمام ہر طرف سے وہ ہندوستان ہے، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ امریکہ سے مل کے کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ اس خطے میں کسی بھی صورت چائنا کا اثر رسوخ نہ بڑھے۔ یہ چیز کم از کم بینگ دی اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ the economy of US is gone down, the influence of US has gone down، اور یہ جو چیزیں اب آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ ایک صدی کے بعد نظام قدرت ہے یہ، کہ جو اوپر چڑھی ہوئی چیز ہوتی ہے عروج پہ اس کو نیچے گرنا ہوتا ہے۔ تو آج سے آپ یہ مارک کر لیجئے، this is going to be the beginning of the downfall of US diplomacy, US superpower, US as a superpower, the only superpower, it is going down, and in this area, in this region, the new forces are coming up. China is going to move swiftly، شور نہیں مچائے گا، دھماکے نہیں کرے گا، کسی کو دھمکی نہیں دے گا، but is going to move swiftly militarily as well as economically۔ جہاں تک پاکستان کا سوال ہے، یہاں پر شیخ صاحب نے، محبوب شیخ صاحب نے from the point of view of سندھ جن کنسرن کا اظہار کیا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کن کن تکلیفوں سے گزرے ہیں، گزر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ہمیں بچنا ہے۔ اب this all depends on the strong will, political will and diplomacy of Pakistan، جو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے جڑ پکڑتے ہوئے، کہ وہ اس طرح سے چلیں کہ آپ اپنے بارڈرز کو سیکیور کریں، آپ اپنی اکانومی کو بہتر بنائیں، آپ اپنے لوگوں کو محفوظ کریں، اور خطے میں اپنا عمل دخل دکھانے کی کوشش کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ مہربانی میڈم مہتاب اکبر راشدی صاحبہ۔